سادات مولا ازورونی 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 آهدتم تعرفونی شفیعكم چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زفارو چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اسامیکم اسدرها اسامیکم هلا فیکم یا زفاری هلا فیکم چلے آؤ زفارو چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ نام تم سب کے میرے دل پہ ہے لکھے آؤ اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ اپنے بچوں کو بھی احرام عزا پہناؤ میرے زوارو میری کرب و بلا آ جاؤ عہد کرتا ہوں عزادارو شفاعت کے لیے آؤ زوارو چلے آؤ زیارت کے لیے چلے آؤ چلے آؤ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحلى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussein alayhi salatu wasalam. Today is 30th of Rabiul Awwal, which means today is the last day of the first month of Islamic year calendar, and we are in your service from the holy shrine of Hazrat Abbas alayhi salatu wasalam. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum Sharif. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Hazrat Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends. كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات كل مرحومين والمرحومات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبو الفضل العباس، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولحسن ولحسين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. Dear viewers, today is Friday, and Friday is a very special day, and Friday marks a day in which Allah subhanahu wa ta'ala is going to give the permission to our 12th Imam for his reappearance. And of course, beside that, it's a holy day, and in Friday, while we remember and while we
give our allegiance to the Imam of our time, it also reminds us that in this world we are temporarily, and even in Surah Jum'ah, which is highly recommended that we recite in Friday prayer, Allah subhanahu wa ta'ala has reminded that يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Even over there, the criteria which Allah subhanahu wa ta'ala has given is that if you are truthful in your claim that you are closer one to Allah subhanahu wa ta'ala, then wish for death, which you will never do it. So we see that that is a criteria that awliya Allah, they will have no fear from death, because death is a source of liqa'ullah, that you are going to inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, you are going to go back to Allah subhanahu wa ta'ala from where you have come. Dear viewers, while we have to think about that what are our duties and responsibilities towards the Imam of our time, and we have to prepare ourselves and others for welcoming him whenever Allah subhanahu wa ta'ala give him the permission that he will reappear. And we have to pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah ease the reappearance of our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. Hazrat Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, he had when he disappeared, it was in two stages. First was Ghaibat Kubra, Ghaibat Sughra, then was Ghaibat Kubra. In Ghaibat Sughra, he would have to contact with his followers through his special companions, that they were, four, that we call them Nawabin Arba. And they would be able to have a direct access to our 12th Imam, and then of course, the messages will go through them back and forth. But in Ghaibat Kubra, we don't have any special representative of Imam that who has a direct access to our 12th Imam. But there is a system which has been created. And in that system, we have Maraji' Uzzam. Marji' Taqleed, which means that a personality that who has been proven, and his authenticity and his capability has been authorized, and of course, has been recognized. And now, if anybody wants to get the answers for a new questions which has been not given and are not clear, then we'll have to ruju them, we'll have to go to them. They are Maraji' Uzzam, they are Mujtahideen, right? Like Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Sistani Hafadahullah and Najaf Ashraf. We have likewise that, of course, in Qom, Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei Hafadahullah, and so many other Maraji' Uzzam. Ayatollah al-Uzma Sheikh Hafiz Bashir Hafadahullah in Najaf. I mean, alhamdulillah, we have a list of Maraji' Uzzam that they are now indirect representative of our 12th Imam, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. We follow them in order to see that what are our duties and responsibilities. And of course, in taqleed, whatever they say, it is hujjat for us. And we see that they have the responsibility to guide us. So which means that in the absence of our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, we have to look towards them, and we have to listen to them, and we have to follow their orders and instructions and guidelines. Recently I saw that whatever is happening in Middle East, especially in Lebanon, and whatever the oppression is going on, we see, alhamdulillah, I have seen, and I want to just clarify this one, as today is Friday. First, Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Sistani Hafadhullah and other Maraji' Uzzam. Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Sistani, he have given the permission that his followers from Homs, for an example, if it's $100, Homs will be divided half Sahmi Imam, half Sahmi Sadat. $50 will be Sahmi Sadat, $50 will be Sahmi Imam. Now, what happens is that Sahmi Sadat, of course, some of Maraji, they say that you have to get permission. Otherwise, they say that you can give on your own behalf to needy
Sayyid, I mean whoever are deserving, right? And there is a criteria for who is a deserving, that who will not have for 1 year sustenance, who will not have for 1 year his basic expenses. I mean whatever is a need, his needs will not be fulfilled for 1 year, he can get khums. Sayyid, needy, deserving. But half of Sahm Imam will have to go to Marja, Mujtahid, or his representative. That's called Waqil, that they will give the permission to different representatives, like I am Waqil of Ayatollah Al-Azma Sayyid Ali Khamenei Hafadullah and other Mujtahideen, and even Ayatollah Al-Azma Sayyid Ali Sistani Hafadullah, through his office. So people will go and give them, and they will have to bring to the Mujtahid, right? Now, Mujtahideen have said, like Ayatollah Al-Azma Sayyid Ali Sistani Hafadullah, he said 1/3, which means, like if you have $100 khums, $50 is Sahm Sadat, $50, which is Sahm Imam, that you have to bring to Mujtahid. He said 1/3 of that $50 you can spend to support and help these affected people which has been oppressed in Lebanon. Ayatollah Al-Azma Sayyid Ali Khamenei Hafadullah, he said half of it, which means, like for example, if it is $100, $50 will be Sahm Sadat, and $50, out of $50, $25 you can spend in order to support your brothers and sisters in Iman of Lebanon, which has been dispersed and has been attacked. And of course, they need their basic needs. Now, what does it mean that they have given the permission? That means that without consulting their representative, you can spend yourself directly. Wherever you will find reliable sources that they are providing them the sustenance. Like for example, the Holy Shrine of Imam Hussain al-Islam on the order of Ayatollah Al-Azma Sayyid Ali Sistani Hafadullah, they are assisting them. They are providing them whatever they can. Even they're injured, they are bringing over here, they're giving them the treatments, and not only that, but also they are assisting them. I mean, those people, they have dispersed their families, they have come over here, they are providing them the residence and the food and whatever is necessary. Like one of the sources, I can just, tell you, the Holy Shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Even Atabatain, Atabat al-Husainiyya wal Atabat al-Abbasiyya. So this is, something which we have to understand. Very quickly, I would like to say, likewise, we are proud that we are the follower of the ideology of Ahl Bayt alayhimus salam. Enemies, they have threatened openly that we are going to attack the Supreme Leader. And really, really, I'm touched to see and know the bravery and the courage of our Supreme Leader. You know what? Today is Friday, and it's going to be a historical, inshallah. Ayatollah Al-Azma Sayyid Ali Khamenei Hafadahullah, he is going to lead after 4 or 5 years Friday prayer today in Tehran, which means what? There is a message that we are the follower of Ali ibn Abi Talib. We are not afraid of anything. And a very short sentence, yesterday what he said, I really want to say that, and I would say that please find out and spread it to the whole world, viral it, You know what he said? He said, I'm mourning what happened in Lebanon and the tragedy of Sayyid Buzurgawar, his assassination and martyrdom. But he said, this mourning is not like I will be slow and sit on a corner and will just cry. He said, no, it is a true mourning, like the mourning of Imam Hussain in a sense that the mourning of the tragedy of Karbala will give us courage and will give us courage to move forward, not to sit on the corner. That's exactly what it is. It gives us courage. It makes us more stronger. That we have to be in a battlefield, not sitting at home and doing nothing. We have to be open, and we have to be encountering the enemy and his strategies and giving the message out. We are not afraid. We are the follower of Haydar Qarrar Ghayr Farrar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif. And of course, today I'm standing in the Holy Shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam.
It's time for a short break. Let's take a short break and stay tuned. We'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Abbas alayhi salatu wassalam. هلا هلا يا غنينا هلا هلا يا غنينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا والله يا والله والله يا فاطمة زهرا والله ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے مخصوص کیا ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا اس نے حل من جو کہا ناصرنی انصرنا ہم نے لبیک کہا اس نے ہم کو نہ بلایا ہم نے اس کو نہ بلایا هلا هلا يا غنينا هلا هلا يا غنينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا والله يا والله والله يا فاطمة زهرا نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین عظم اللہ لك الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی عظم اللہ لك الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی یا علی آپ کے ہر رنج و مصائب کی قسم آپ کے غم کی ہے مقروض یہ نسل آدم 14 صدیوں سے مسلسل ہے عزا و ماتم وہ کہ ہر چند ہوئے ہاتھ قلم پاؤں قلم ظاہر کرب و بلا کے نہ رکے پھر بھی قدم عظم اللہ لك الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی لو قطعوا ارجلنا والیدین نتکا زفا سیدی یا حسین هلا هلا يا غنينا هلا هلا يا غنينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا والله ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین ایک وعدہ ہے جو شبیر سے ہم سب نے کیا ایک وعدہ ہے جو شبیر نے بچپن میں لیا اپنے ماں باپ سے نانا سے برا Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. Welcome back to the holy city of Karbala. And welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussein alayhi salatu wassalam. Today is 30th of Rabiul Awwal and today is last program of this month. Inshallah, again next month we will be in your service from the holy shrines of Imam Hussain alayhi salam and Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. Today is Friday. Friday is a very special day. Friday is a day in which Allah subhanahu wa ta'ala is going to give the permission to our 12th Imam for his reappearance. And of course, in this situation, while I'm standing here in the shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam, the opportunity is there, the phone lines are open. You can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. And we know that his one of the title is Babul Hawaij ad-Dur, where Allah subhanahu wa ta'ala will fulfill the desires of those they will come to visit the shrine of Imam Abul Fadl, Imam Hussain alayhi salam and Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. May Allah give us tawfiq that we will be able to understand our duties and responsibilities and will be able to inshallah perform our duties and responsibilities. آج روز جمعہ اور میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا دن ویری اسپیشل دن ہے
جمعے کے دن ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کے دن ہے، اور جو اس وقت حالات و واقعات چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، بالخصوص مڈل ایسٹ کے اندر، بالخصوص لیبنان کے اندر، جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جہاں پر مظلومین پر جو ہے وہ بمبار کر کے شہید کیا جا رہا ہے بے گناہ بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، مردوں کو، تو یقیناً جہاں پر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے زمانے کے امام منتقم خون حسینی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ وہیں پر مولا عباس علیہ السلام کے صدقے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے مولا عباس، اے شہنشاہ وفا، آپ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا کی تھی، اور آپ ذخیرہ ہیں رجعت کا، جس میں جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو وہ آپ سے بھی آ کر جو ہے وہ نصرت کے طلبگار ہوں گے۔ تو پروردگار اب ابو الفضل العباس علیہ السلام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور مجاہدین اسلام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، مظلومین کی حفاظت فرمائے پروردگار، اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، سب سے پہلی بات تو اس کے بعد کہ میں نے کلیریفیکیشن کی ہے کہ ہمارے مجتہدین اور مراجع عظام جو کہ نائبین امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف ہیں، انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ سہم امام میں سے، آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ 1/3، اور آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ half آف اٹ، تو آپ کسی بھی وکیل کی اجازت کے بغیر جو لیبنان کے مظلومین ہیں ان کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے اندر جو بہت بڑی تعداد میں مومنین و مومنات پناہ لیے ہوئے ہیں، یہاں پر کربلا کے اندر موجود ہیں، تو آپ جو ہے وہ ان کی خمس میں سے مدد کر سکتے ہیں۔ پروردگار آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ واقعاً ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، دشمن نے جو ہے نا تھریٹ کیا، دھمکی دی کہ ہم جو ہے وہ اگلا ٹارگٹ سپریم لیڈر کو بنائیں گے، آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی حفظہ اللہ کو بنائیں گے، اور پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی اور ڈیفینیٹلی ایکسپیکٹ یہی کر رہی تھی کہ، اور یہ خبریں دی جا رہی تھیں کہ وہ اپنا گھر چھوڑ گئے ہیں اور وہ کہیں پر جا کر جو ہے خفیہ مقام پر منتقل ہو گئے ہیں، اور کہیں ان کی جو ہے نا وہ راؤنڈ اباؤٹ کا اور ویئر اباؤٹ کا پتہ نہیں ہے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے نہ فقط یہ کہ اپنی جو میٹنگز ہیں وہ جاری و ساری رکھی، جو ملاقاتیں ہیں اسی جگہ پر جہاں پر وہ ہمیشہ کرتے ہیں جاری و ساری رکھی، اپنے گھر میں مقیم ہے، نہ فقط یہ بلکہ یہ کہ آج 4-5 سال کے بعد اوپنلی آ کر جو ہے تہران کے اندر مجمع عام میں نماز جمعہ کی امامت کروانے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور واقعی یہی ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب وہ سامنے سے آ کر لیڈ کرتی ہے تو پھر خوف نہیں ہوتا ان کو، ڈر نہیں ہوتا ان کو، بلکہ وہ دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے، ہم حیدر قرار کے ماننے والے، ہم غیر فرار کے ماننے والے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو کربلا والوں سے سبق سیکھتے ہیں کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہم حق پر ہونا چاہیے۔ We have a first caller with us from United States of America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر میری بہن، جی بسم اللہ۔ سلام پیش کرتی ہوں آپ کو، مولا عباس کو کی سلام پیش کرنے اپنی محرمی کی طرف بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ شہیدوں کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابو القبیر عباس، السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم صفائے سکینہ، السلام علیکم أهل الأب الصالح المطيع لله ولرسوله وللمؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. اللہ و سیدی مولائی بخیر العباس احضر معززی سے سلابی آخر نصیب کرنا، مولا عباس کے شخص پالنے والے مجاہدین کو ہر راہ میں ہر جلد کامیابی میں قدم سے نصیب کرنا، ہم سب کا خاطر خیر فرما دے، مولا عباس کے صدقے سے دشمن کے پاس فتنوں کو نابود کرنے کے فتنوں میں الجھنے سے فتنوں سے محفوظ کرنا، ہماری تمام جو قوتیں ایک ہو کے مقابلہ کر سکیں، دشمنان اہل بیت کا، دشمنان دین کا، دشمنان انسانیت کا، سب کی حفاظت ہو، سب کی صحت سلامتی آخر نصیب ہو،
اور وہ شیطان تو بالکل مل گئی ہے, بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہو گئی ہے, ہر معاملے کے اندر کا ساتھ دے رہی ہے. ان سب کی نابودی کی دعا کرتے ہیں ماخر عباس کے سب کے آپ اپنے بازوؤں کا واسطہ مولا ان کے بازو ختم ہو جائے, ان کا دماغ ختم ہو, ان کے اسکے ناکارہ ہو جائیں, ان کی تمام شیطانی تدبیریں اور جنہیں بنا کے رکھی سوچ کے رکھی سب کی سب پہ حوالہ ہو جائیں. آخر میں مولا مدد سے بیماروں کو شفا عطا کیجیے. مولا بعد میرے ہسبینڈ کی ٹیسٹ ہونا ہے تو ان کی ٹیسٹ نیگیٹو آ سکے, مولا دعا کیجیے. کوئی چھوٹی بیماری دے کے مولا بڑی بیماری سے بچانے والے ہیں, پروردگار سے دعا کرتے آپ کے وسیلے سے آخر مولا مدد کیجیے. ہیلو السلام علیکم. جی دعا خدا حافظ. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ واللہ یہ سب نے پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کے حاجات کو پورا فرمائے, آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیز محترم, میں جو باتیں قم سے جو ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا وہاں سے ابھی تک کر رہا ہوں بار بار, اس کا میں خلاصہ اس طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ابھی کل ہی رہبر معظم نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر کیا خوبصورت پیغام دیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں عزادار ہوں, میں سوگوار ہوں سید کی شہادت پر, لیکن عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گھر کے کونے میں سست ہو کر بیٹھ جائیں, بلکہ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہمیں مزید آگے بڑھنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرماتی ہے, بالکل ویسے ہی یہ عزاداری, یہ سوگواری بھی جو ہے وہ ہمیں مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرما رہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں, میدان عمل میں آ کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوں. اور یہی حقیقی فلسفہ عزاداری ہے. عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا فلسفہ یہی ہے کہ عزادار آپ کو مجاہد بناتا ہے, عزادار آپ کے دل سے ڈر اور خوف نکال دیتا ہے کہ مبادا موت کے ڈر سے آپ طاغوت کے سامنے, دشمن کے سامنے, دشمن خدا و رسول و پیغمبر کے سامنے جھک جائیں, ڈر جائیں, بیعت کر دیں. نہیں, ہیہات من الذلہ, بلکہ ذلت ہم سے جو ہے نا وہ کوسوں دور ہے. اور آج کا نماز جمعہ انشاءاللہ اسی ایک اظہار محبت اللہ و رسول اور ائمہ علیہ السلام اور پیرو علی ابن ابی طالب ہونے کا بہترین ثبوت ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. عزیز محترم, ہم نے جو کچھ کربلا سے سیکھا ہے, جو کچھ کربلا کے متعلق پڑھا ہے, جو کچھ کربلا کے متعلق سمجھا ہے, وہ دار حقیقت حق و باطل کے معرکے میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہے کہ جب بھی کہیں پر معرکہ حق و باطل ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, حق کون ہے اور باطل کون ہے, حسینی کون ہے, یزیدی کون ہے, اور پھر ہم سیسا پلائی دیوار بن کر بغیر کسی شک و شبہ کے جبہ حق کا ساتھ دیں, راہ حق پر کھڑے ہو جائیں, حسینیت کی جو ہے نا وہ پیروی کریں اور حسین ابن علی علیہ السلام کے نظریے پر چلنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں, اور پھر کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. عزیز محترم, ایگزیکٹلی یہی تو ہے جو کربلا ہمیں سکھاتے. ہم کربلا والے ہیں, ہم عاشورائی ہیں, ہم کربلا والے ہیں, ہم غدیر والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم جب حق کو پہچان لیتے ہیں تو پھر پرواہ نہیں کرتے کسی قسم کی بھی. اور کربلا والوں کا پیغام بھی یہی تھا. کیا پوچھا تھا؟ کہ فقط یہ بتا دیجئے کیا ہم الست علینا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بلا, آف کورس, یس, ہم حق پر ہیں. تو پھر فرماتے ہیں کہ بابا جان کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا فرمان. کہا کہ پھر کیا فرق پڑتا ہے, اگر ہم حق پر ہیں تو بے شک موت ہمیں آ لے یا ہم موت پر جا پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کربلا والوں کا مطلب جو ہے نا وہ درس ہے. اور ظاہر ہے قربانیاں دینی ہوتی ہیں, قربانیاں دینا پڑتی ہیں. اور آج میں ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حرم میں کھڑا ہوں. کون ابو الفضل العباس علیہ السلام؟ We have another caller with us from New York. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. جی میری بہن. جی سلام پیش کرنا ہے. جی بسم اللہ میری بہن, بسم اللہ. سلام یا حسین, سلام یا حسین,
सलाम या अब्बास सरदार, लाखों करोड़ों सलाम। अल्लाह पाक इनके सदके सब पे रहम फरमाए, आमीन। इलाही आमीन आमीन बहुत या रब्बल शुक्रिया आलमीन। आपका। जज़ाकल्लाह वल्लाह वसल्लम का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परवरदिगार आपकी और हम सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। सिस्टर चंदा जो कि ट्राई स्टेट एरिया की नुमाइंदगी कर रही थी, परवरदिगार आपको और हम सबको अजर अज़ीम फरावान नसीब फरमाए। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, पाकिस्तान में जो आइन को रोंदा जा रहा है और बेहुरमती की जा रही है वाक़ई, और जो शऊर मर्दम की बेहुरमती की जा रही है वाक़ई, वहाँ पर भी जो है ना वो खामोशी, मैं नहीं समझता हूँ कि करबला वालों का शेवा या दर्स जो है ना वो ये है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से किसी का कानान ये भी जो है ना वो ये है कि फ़ोन बंद किए हुए हैं, इंटरनेट बंद किया हुआ है, इंटरनेट को स्लो किया हुआ है, कारोबार का बेड़ा गर्क किया हुआ, मईशत को तबाह किया हुआ, अमन अमान का मसला बनाया हुआ, और चोरी डकैती और फितना और फसाद और बदनवानी और करप्शन के जो है ना वो बाज़ार गर्म किए हुए, और कोई पूछने वाला नहीं है। यानी वाकई कोई पूछने वाला, दिल कुड़ता है। हम ओवरसीज़ हैं, हमें तकलीफ़ होती है सुनकर के क्या हो रहा है वहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आइन नहीं है, कोई दस्तूर नहीं है, कोई कानून नहीं है। और इंतहाई माजरत के साथ जो कुछ हमने करबला में पढ़ा है, काजी शुरै जैसे लोग जो है ना वो तारीख़ के अंदर बार बार रिपीट होकर आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। और अगरचे उनको ये पता होता है कि काजी शुरै की किस्मत में सिवाय लानत के कुछ नहीं आया है और लानत अबदी है, लेकिन जो हमारे एक बुज़ुर्ग आलिम दीन ने फरमाया था कि बदबख्त जानता था कि चंद साल ज़िंदगी के बचे हैं, लेकिन उस खबीस ने उन चंद सालों की ज़िल्लत भरी ज़िंदगी के लिए भी कत्ल हुसैन अलैहिस्सलाम का फतवा दे दिया था। यानी बाज़ बदबख्तों को समझ नहीं आती कि ज़िंदगी के 4 दिन है, फिर तुमने मरना है, जहन्नम में जाना है, मौत तुम्हारे सामने है, कब्र तुम्हारा इंतज़ार करेगी, लेकिन चंद सालों की लज्जत के लिए ज़िल्लत की ज़िंदगी और तारीख़ के अंदर अबदी लानतों का जो है ना तौक कबूल करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ताकत का, इक़्तिदार का नशा इनकी आंखों पर और इनके दिलो दिमाग पर चढ़ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हिदायत फरमाए, रहनुमाई फरमाए, ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। खुदा न खास्ता लालच में आकर, और जो जो तारीख भरी पड़ी है ये चीज़, ख़यानतें, बेवफाइयाँ, धोखादही, कत्ल गारत, जुल्म सितम, ये सब किस लिए? ताकत और इक़्तिदार का नशा, 4 दिन की जो है ना वो इक़्तिदार की लज्जत, बस। We have another caller with us from Pakistan, Jamil Hussain Bhatti साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ मुझे नहीं जी आ जी रही है। आपकी आवाज़ मुझे आ रही है भट्टी साहब। अस्सलाम अलैकुम हुसैन वल आबिद हुसैन वल आबिद हुसैन व सहाब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलाम अलैका या अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वत। अस्सलाम अलैका या अहले बैत। अस्सलाम अलैका या हुज्जत खुदा आदि पर हक कायम आले मोहम्मद इमाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज्जलल्लाहु तआला फरजक वसल्लल्लाहु तआला मखरजक लब्बैक या हज़रत अबुल फज़ल अब्बास लब्बैक या सय्यदना सल्लल्लाहु इल्तमास दुआ सय्यदादा मोहताजम बे दुआ जज़ाकल्लाह वाला ये सलम जमील हुसैन भट्टी साहब, आप फरमा रहे थे कि मेरी आवाज़ आप तक नहीं आ रही, लेकिन आपकी आवाज़ बड़ी क्लियर मुझे आ रही थी। और बहरहाल मैं हमेशा यही बात अर्ज़ किया करता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँचे तब भी जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपना सलाम मौला की बारगाह में पेश कर सकते हैं, अपने रब की बारगाह में अपनी दुआओं को पेश कर सकते हैं, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं और अपना पैगाम दुनिया को दे सकते हैं। आज 30 रबीउल अव्वल है करबला में, इराक़ के अंदर, और आज हमारा इस महीने का आखिरी प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह फिर रबीउल सानी के एंड पर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। परवरदिगार से दुआ है कि बहक़ अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज सक़ाए सकीना कमर बनी हाशिम, परवरदिगार दुनिया के अंदर अमन व अमान को कायम फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वी हैव अनदर कॉलर विद अस फ्रॉम बहावलपुर, जनूबी पंजाब, पाकिस्तान, ब्रदर तारिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला कैसे हैं? ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र है परवरदिगार आगा जान। बिस्मिल्लाह जी। चले मौला आपको खैर व सलामती दे। मौला हज़रत सलाम पेश करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا بالفضل العباس السلام علیکم یا مولا بالفضل العباس السلام علیکم یا بنی کمر بنی ہاشم علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور علامہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. پروردگار کا لطف اور کرم ہے. دل دکھی ہیں، سوگوار ہیں، پریشان ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. شکر للہ. پروردگار ہمیں اپنی ہماری بھی یہی کنڈیشن ہے کہ ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم کرے انشاءاللہ انشاءاللہ امت مسلمہ پر. جی ہاں، انشاءاللہ. اور امت مقدسہ کی حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. چلیں جزاک قبلہ اللہ جزاک اللہ جی. دعا. اللہ یہ اصل میں آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دعاؤں کو مستجاب فرمائے. آمین یا رب العالمین. جنہوں نے التماس سے دعا کہا پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جو حج زیارت کے مشتاقوں نے پروردگار معرفت کے ساتھ بار بار حج و زیارت سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جنہوں نے بھی التماس سے دعا کہا ہوا پروردگار دلوں کے راز بہتر جانتا میرے مالک و خالق سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج روز جمعہ ہے اور آج روز ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ہے. کسی ایسے ہی جمعہ کو پروردگار اذن ظہور عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ ہمارے بار میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے. آج کے دن دعائے ندبہ پڑھنے کی بڑی تاکید ہے اور دعائے حد تو ہر روز پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. اور میں بار بار یہ تاکید کیا کرتا ہوں کہ جن کو عربی نہیں آتی وہ عربی کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ جب الفاظ ادا ہوں تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ادا ہوں. جب دعائے ندبہ کے اندر آپ جو ہے نا وہ جب دعا پڑھ رہے ہوں تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے وہ جذبات جن کا اظہار زبان سے کیا جا رہا ہے وہ دل سے نکل رہا ہو. اس کے اثرات ہوتے ہیں عزیزان محترم. پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کون سا وعدہ کر رہا ہے، کون سی دعا مانگ رہا ہے، کون سی تمنا ہے، کون سی خواہش ہے، تاکہ پھر جو ہے نا وہ اللہ رب العزت ان تمناؤں کو ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور پروردگار جو ہے وہ پھر اس دعا کے اثرات انسان کی زندگی میں جو ہے وہ ظاہر فرما دے. دعائے عہد کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ پروردگار اگر اجل آ جائے اور مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں آپ کے ظہور سے پہلے، تو مولا جب آپ کا ظہور ہو تو آپ نے آ کر مجھے اپنی نصرت کے لیے اٹھانا ہے، اس لیے کہ میں آپ کا منتظر ہوں. تو واقعی پھر انسان کوشش کرے کہ انسان جو ہے وہ منتظر بنے، یعنی صحیح معنوں میں آج میرا وظیفہ کیا ہے کہ میں صحیح معنوں میں منتظر ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ہوں بس. اور اگر مجھے موت آ جاتی ہے تو جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا وہ مجھے اٹھا کر کہیں گے قم بسم اللہ، اٹھو میری نصرت کرو، اب مجھے ضرورت ہے تمہاری. پھر ہم جو ہے نا وہ اپنا اسلحہ لے کر اپنی تلوار لے کر زمانے کے امام کی نصرت کے لیے موجود ہوں گے. لیکن عزیز مطلب تصور کیجئے خدا نہ خواستہ کہ ایسا ہو کہ میری قبر میں جو برابر والا نیبر ہے اس کو تو امام زمانہ اٹھا لے مجھے چھوڑ دیں، یہ میرے لیے قیامت سے پہلے قیامت ہو جائے گی، یہ صحیح موت ہوگی. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ممات مضى لم يأتي فإن قم فاغتنم فرصة بين العدمين. جو گیا وہ گیا، کل نے واپس نہیں آنا، اور جو نہیں آیا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ دو معدوموں کے درمیان آج کی فرصت کو غنیمت سمجھو. مطلب کیا ہے؟ عملی طور پر جو وظیفہ ہے اس کو سر انجام دو، جو ڈیوٹیز ہے اس کو سمجھ کر انجام دینے کی کوشش کرو. عزیزان محترم آج اگر مسلمان کہہ رہے ہو یا للمسلمین ہماری مدد کرو تو ان کی مدد کرو. آج ہمارا وظیفہ یہ ہے. آج ہمارے پاس جو وسائل ہیں ان کو آج کے زمانے میں پروپیگنڈا وار کے اندر دشمن کے پروپیگنڈے کو زائل کرنے کے لیے اور حق کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. یہ ہمارا وظیفہ بنتا ہے. دنیا کو بتائیں حقیقت کیا ہے، دنیا کو بتائیں سچ کیا ہے، دنیا کو دکھائیں کہ غزہ کے اندر کس طرح سے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، سویلینز شہید ہو رہے ہیں، عام شہریوں کو مارا جا رہا ہے، ہاسپٹلز پر بمبارمنٹ ہوئی ہے، مساجد تک کو نہیں چھوڑا گیا. اور اب بیروت کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں وہ کہاں ہو رہے ہیں؟ کوئی ایٹمی تنصیبات پہ ہو رہے ہیں، کوئی ملٹری بیسز پہ ہو رہے ہیں؟ نہیں، سویلینز ہیں، عام شہری ہیں.
اور یہ انٹرنیشنل جو 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 جنگ کے قوانین ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ جنگی جرائم ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ کم از کم آپ اپنی آواز بلند کریں, دنیا کو پیغام دیں, دنیا کو بتائیں, دنیا کو جو ہے نا وہ حقیقت سمجھیں. We have another caller with us, Khalil from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سلام قبلہ. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس. السلام علیکم یا امیر المومنین. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع اللہ ورسولہ وابن امیر المومنین والحسن حسین. ہماری طرف سے مولا عباس کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے گا قبلہ, اور دعا ہے مومنین کی نصرت, کامیابی اور آسانی اللہ تعالیٰ فرمائے آمین یا رب, مولا عباس کے صدقے میں. آمین یا رب. اور ہمارے لیے یہ دعا کیجیے گا, دوسری تو دعائیں دلوں کے مالک ہیں, کہ ہمیں دوبارہ یہ اپنے دربار میں مولا عباس بلائیں. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. اس وقت باب قبلہ کا خوبصورت دروازہ اور انٹرنس ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ باب قبلہ سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ خوبصورت منظر آپ کو نظر آتا ہے. خلیل صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ و اللہ یسلمک. پروردگار آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آمین یا رب العالمین. Dear viewers, let's recite Surah Fatiha and 3 times Qul huwallahu and 5 times Mu'minun for all mu'minin and mu'minat, for all مرحومین والمرحومات قربۃ اللہ. آپ بھی اپنے مرحومین کے نام ذہن میں رکھ لیجئے, اور جو مریض ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے, اور موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سب کے لیے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. یا پروردگار, یا خالق البر, خالق کائنات, یا غفور, یا رحیم, یا کریم, یا غفار, یا استار, یا حیکم. یا اللہ, ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار, جو مومن مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں, اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں, بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں, ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں, انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. جو بے گناہ قید ہیں, انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. پروردگار, جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. اپنے حفظ ایمان میں رکھ, شر شیطان سے, جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار, ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار, ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مجتہدین عظام, مراجع کرام, علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. ان کو طول عمر بابرکت نصیب فرما. پروردگار, مظلومین غزہ کی, مظلومین لبنان کی مدد فرما. پروردگار, یا خالق اکبر, یا خالق کائنات, یا غفور, یا رحیم. جو والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں, ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بچیاں دم بخت ہیں, ان کے نیک نصیب فرما. پروردگار, تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں, سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ملک کے پروردگار, پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما. اور دشمنان امن کو, سلامتی کو اگر قابل ہدایت فرما. وَإِلَى النَّاسِ تو نابود فرما. پروردگار, ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار, رزق حلال فراوان نصیب فرما. زبان میں تاثیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين, آمین یا رب العالمین. Dear viewers, today 30th of Rabi al-Awwal and Friday was the last day of this month, and
last program of this month. Inshallah, next month we will be in your service from the Holy Shrine of Imam Hussain alayhi salam and Abul Fadl al-Abbas alayhi salam. Thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again, next month we will be in your service. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you in next program. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda Hafiz. انت الروحي احتاجك انفاس ايات الحب واقراك باحساس انا بدونك لا دنيا ولا دين فيك اتذوق طعم الحب يا حسين أرسل نغمة لكل الناس آيات الحب وأقراك بإحساس